अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें? अल्लाह से उम्मीद है माशाल्लाह माशाल्लाह कि अब आप लोग कुरान पढ़ने के लिए इस महफिल में आए हैं। अल्लाह ताला इस वक्त में बरकत दे और इसमें हम जो कुछ भी पढ़ें, जो कुछ भी समझें, अल्लाह ताला इसको हमारे जहनों पे, दिलों पे उतार दे और हमें इस पर अमल करने वाला बनाए आमीन इंशाअल्लाह। आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं अपना स्पिरिचुअल ब्रेथ है अल्लाह के हुक्म से। जैसा कि हम कर ही रहे थे, कुरान के हुकूक हमने किए, उसके बाद हमने किया क्या कहते हैं कुरान पढ़ने के बातिनी आदाब। आज हम करेंगे इंशाअल्लाह कुरान पढ़ने के ज़ाहिरी आदाब, कि ज़ाहिरी आदाब में हमें क्या किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो इसमें सबसे पहले है तहारत का ख्याल रखना। तो इसमें एक चीज़ जो मुझे भी आज ही पता चली, अल्हम्दुलिल्लाह, वही है ना, इंसान का इल्म कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। इसमें है कि सैयदना मुहाजिर बिन कनफद से रिवायत है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब कर रहे थे। उन्होंने आपको सलाम किया तो आपने इसका जवाब नहीं दिया, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया और माजरत करते हुए फरमाया, मुझे ये बात पसंद ना आई कि तहारत के बगैर अल्लाह अज़्ज़ा जल का मैं नाम लूँ। सुभान अल्लाह। हम लोग उम्मन वॉशरूम में होते हैं, चाहे वो हाथ धो रहे हो, कुछ हो, अगर कोई कर दे तो जवाब भी दे देते हैं। बहरहाल अब इस बात का ख्याल रखना है कि अगर वॉशरूम में हो और अगर किसी फरागत में हो तो हमें किसी बात का जवाब नहीं देना है, इसलिए कि अल्लाह पाक है और पाकी को पसंद करता है। मिसवाक करना कारी के लिए मसनून है कि कुरान की ताज़ीम को मलहूज़ खातिर रखते हुए क़िरात से पहले मिसवाक कर ले। ये कोई फ़र्ज़ नहीं है, कोई सुन्नत नहीं है, लेकिन मतलब सुन्नत तो है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। यह है कि सैयदना समरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुंह को मिसवाक के साथ साफ रखो क्योंकि ये कुरान का रास्ता है। क्यों? जब मिसवाक आप करते हैं तो आपके मुंह में सफाई आ जाती है, और जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमको पता है कि हमारे अल्फाज हमारे सब जबान से निकल रहे हैं, तो उस वक्त ये करना जरूरी नहीं है, मतलब इसको कर ले बंदा तो अच्छा है और सुन्नत है। बावजू होना कुरान पढ़ने वाले के लिए बावजू होना मुस्तहब है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को ये टर्म की अब तक पता चल गया होगा कि मुस्तहब क्या है, वाजिब क्या है, सुन्नत क्या है। मुस्तहब है यानी बेहतर है, वाजिब यानी फर्ज में आ जाता है। तो फर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप बावजू कुरान पढ़ें तो आपको खुद अंदर की कैफियत भी अच्छी लगती है, आप जाहिरी तौर पर भी अपने आप को पाक साफ महसूस करते हैं। जगह का साफ होना ये बहुत जरूरी है कि कुरान की क़िरात साफ सुथरी जगह पर हो जहां पर कोई नजासत ना हो। क़िबला रुख होना कारी कुरान के लिए मुस्तहब है, फिर वही कि बेहतर है कि जिस कदर मुमकिन हो क़िबला रुख होकर पढ़े। लेट कर तलावत करना मंसूर बिन सफिया से रिवायत है कि इनकी वालदा ने इनसे बयान किया कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इनसे बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में तकिया लगा लेते थे जबकि मैं हैज में होती थी और आप कुरान की तिलावत फरमाते थे। सवारी पर तिलावत करना सैयदना अब्दुल्ला बिन मौक़िल से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने फतह मक्का वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप अपनी सवारी पर सूरह फतह तिलावत कर रहे थे, सूरह फतह। तो इससे क्या है कि हम भी अगर हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं, जो आयात हमें याद हैं हम ज़बानी भी पढ़ सकते हैं, या अब तो हाथ में फ़ोन होता है देख के भी पढ़ सकते हैं। यानी कुरान हर जगह पढ़ा जा सकता है, मगर पाकी की हालत में कि हमारा एटलीस्ट हम पाक हों। लेकिन सॉरी, मेरे से ये मतलब ये नहीं है कि वजू नहीं हो तो नहीं पढ़ सकते, या फिर अगर हम हैज में हो तो नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं।
پھر ہے قرأت سے پہلے تعوذ پڑھنا، اس کے لیے قرآن کی آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھ لیا کرو، یعنی کہ شیطان کو اپنے سے دور کر دیا کرو۔ بسم اللہ پڑھنا قرآن کے قاری کے لیے ضروری ہے کہ سوائے سورہ توبہ کے ہر سورے سے پہلے بسم اللہ یہ پڑھی جائے، مصحف سے دیکھ کر پڑھنا۔ سیدنا عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا پسند کرتا ہے اسے قرآن مجید کی تلاوت مصحف سے دیکھ کر کرنی چاہیے۔ الحمدللہ پہلے زمانے میں تو ہم بھی مصحف سے ہی کرتے تھے، لیکن آج کل کے دور میں ہم آئی پیڈ سے بھی کر لیتے ہیں، قرآن سے بھی، فون پہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اب ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کے رسول کو یہ پسند ہے کہ ہم مصحف میں دیکھ کر قرآن پڑھیں انشاءاللہ۔ ترتیب کا خیال رکھنا، قاری کے لیے مسنون ہے کہ جب کوئی سورت شروع کرے تو اس کو مکمل کرے، یعنی اب فرض کریں اب ہم پڑھ رہے ہیں قرآن میں، ہم شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ تو اس کو پڑھتے رہیں، جتنے بھی دن لگیں، جتنے بھی مہینے لگیں، جب وہ ختم ہو تو آگے دوسری سورت شروع کریں۔ یہ نہیں کہ آج ہم سورہ بقرہ میں سے کچھ پڑھ رہے ہیں، کل اٹھا کے ہم نے سورہ آل عمران میں سے پڑھ لیا، پھر سورہ نساء میں سے پڑھ لیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کو ترتیب سے پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے کہ ترتیل سے پڑھنا چاہیے۔ ترتیل کا لفظ آپ تجوید کر چکے ہیں کہ ہر حرف کا حق دے کر پڑھنا چاہیے اور کسی قاری کی نقل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن کو اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور جب ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی معنی پر بھی غور کریں گے۔ خوبصورتی سے پڑھنا، خوش الحانی سے پڑھنا، قاری کے لیے مسنون ہے کہ قرآن کو خوب اچھی اور مزین آواز میں قرأت کے ساتھ پڑھے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کبھی کسی چیز پر اس قدر کان نہیں لگائے، یعنی توجہ سے نہیں سنا، جتنا کسی خوش آواز نبی کی آواز پر کان دھرا جس نے خوش الحانی سے قرأت کی۔ یعنی اچھی طرح پڑھنا ہے، گانے کے انداز میں نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ آل داؤد کا خوبصورتی سے اللہ کا کلام پڑھنا۔ سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ سے فرمایا کیا ہی خوب ہوتا کاش تم مجھے دیکھتے جب گزشتہ رات میں بڑے انہماک سے تمہاری قرأت سن رہا تھا۔ تمہیں آل داؤد کی خوبصورت آوازوں میں سے ایک خوبصورت آواز دی گئی ہے۔ یعنی اپنے سے کوشش کرنا ہے کہ اپنی آواز کو بھی صحیح رکھیں، بآواز بلند پڑھیں اور اچھی طریقے سے ہر لفظ کو، ہر حرف کو، اس کو صحیح ادائیگی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا انداز، سیدنا براء سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے سنا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش الحان اور اچھا پڑھنے والا کوئی نہیں پایا، اور آپ مد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ یعنی ہم لوگوں کو بھی جو ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں مد ہے، اگر 2 حرکت ہیں تو 2 حرکتیں، اگر 4 حرکت ہیں تو 4 حرکت سے پڑھیں۔ تو اس کے لیے حدیث ہے کہ قتادہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا انس سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کیسی تھی، تو انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر پڑھتے تھے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا تو بسم اللہ یعنی اللہ پہ تھوڑا اسٹریچ کیا، پھر الرحمن الرحیم، اس طریقے سے پڑھتے تھے کھینچ کر۔ ترجیح کے ساتھ پڑھنا یعنی اس آواز کو حلق سے نکالنا، یعنی جو حروف حلق سے نکلنے والے ہیں ان کو حروف کو حلق سے صحیح طریقے سے نکال کر پڑھنا انشاءاللہ۔ پھر ہے درمیانی آواز سے پڑھنا، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کو دلیل بناتے ہوئے قرأت میں اونچی یا دھیمی آواز میں میانہ روی اختیار کرنا مستحب ہے۔ یعنی یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 ہے کہ تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذالک سبیلا، یعنی اس آیت کے اوپر چونکہ وہ نماز کے لیے حکم ہے تو یہ اسی
کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی نماز بلند آواز سے نہ پڑھو اور نہ اسے پس رکھو، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرو۔ تو ہمیں قرآن بھی نہ بہت زور سے پڑھنا ہے اور نہ بہت ہی آہستہ، بلکہ درمیانی آواز سے پڑھنا ہے۔ امام شاعری کہتے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو وہ ایسی قرأت میں پڑھیں کہ آپ کے دونوں کان اس کو اور آپ کا دل اس کو سمجھے، کیونکہ کان زبان اور دل کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ تو یعنی اتنی آواز کم از کم ہونی چاہیے کہ ہمارے کان سنیں اور ہمارے دل پر اس کا اثر ہو۔ آیات پر رکنا اور اس کے مطابق جواب دینا، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو بہت بلکہ لکھ لیں اس پوائنٹ کو، تو کیونکہ ہم لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے عموماً۔ قاری کے لیے مسنون ہے کہ جب بھی کسی رحمت والی آیت سے گزرے تو اس آیت میں اللہ سے رحمت طلب کرے، اور اسی طرح جب وہ کسی عذاب والی آیت سے گزرے تو اللہ کے عذاب سے اس کی پناہ مانگے، اور جب وہ امید دلانے والی آیت سے گزرے تو وہ اللہ سے اس بات کی امید کرے کہ وہ اسے اور مسلمانوں کو بخش دے گا، اور جب وہ کائنات کے مظاہر پر مبنی آیات پر سے گزرے یا اللہ کی تخلیق اور اس کی عظمت والی آیات سے گزرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں تدبر و تفکر کرے اور کہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور دیکھیں یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کو ترجمہ آتا ہو۔ تو میری بہنوں، آپ کے پاس ترجمے والے اب آپ سپارے پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنا ریگولر قرآن بھی جب پڑھیں تو انہی سے پڑھیں تاکہ ترجمے پہ نظر پڑتی رہے، اگر نہیں بھی آتا ہے تو نظر پڑے، اور جب نظر پڑے گی تو اس کے مطابق ان سوالوں کو ان آیات کا جواب دیں انشاءاللہ۔ آیات کو تکرار سے پڑھنا، ابو متوکل ناجی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قیام کیا تو آپ نے پوری رات قرآن کی ایک آیت کے ساتھ قیام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو دہراتے رہتے تھے، کہ جس کا ترجمہ ہے کہ وہ مطلب اللہ چاہتا ہے، اگر اللہ چاہے تو وہ عذاب دے اور چاہے تو وہ اپنے بندوں کو بخش دے، اللہ تعالیٰ بہت کرم کرنے والا اور بہت عزت والا ہے۔ سلف صالحین کا بھی اس طرح سے پڑھنے کا انداز ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات انہوں نے بار بار یہی آیت پڑھی یہاں تک کہ انہوں نے صبح کر دی، جس کا ترجمہ ہے اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے، بے شک اللہ یقیناً بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ یعنی اگر کوئی ایک آیت اگر آپ کے دل کو لگ جاتی ہے، یا اگر آپ حفظ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی چیز، تو آپ ایک آیت کو کئی دفعہ، 3 دفعہ کم سے کم ہے، اور اس کے بعد آپ کئی دفعہ اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ سجدہ تلاوت پر سجدہ کرنا، قاری کے لیے مسنون ہے کہ آیت سجدہ پر سجدہ کرے۔ جمائی آنے پر تلاوت روک دینا، قرآن کے آداب میں سے ہے کہ جب قاری کو جمائی آئے یعنی یون، تو قرأت سے رک جائے، کیونکہ جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے اور اس سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اور جبکہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ مجاہد نے کہا جب آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے جمائی آئے تو قرآن کی تعظیم کرتے ہوئے اس کے قرأت سے رک جائیں یہاں تک کہ جمائی کا عمل ختم ہو جائے۔ یعنی اور ہمیشہ یہ سوچ کے پڑھیں جب قرآن پڑھ رہے ہیں کہ میں اللہ سے بات کر رہی ہوں، میں اللہ کی احکامات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ دوران تلاوت کسی سے بات نہ کرنا، قاری کے لیے مسنون ہے کہ کسی سے بات کرنے کے لیے قرآن کی قرأت کو منقطع نہ کرے، یہاں ہاں اگر کوئی اسے سلام کرے تو وہ قرأت کو روک کر سلام کا جواب دے، پھر قرأت کی طرف پلٹ آئے، کیونکہ سلام کا جواب دینا اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ پھر قرأت کو ممکن حد تک منقطع نہ کریں، یعنی بغیر کسی بات پر، اب بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں کوئی بات پوچھ رہے ہیں تو اپنا رک گئے، جواب دے دیا، پھر پڑھنا شروع کر دیا، پھر کسی نے کوئی بات کی، فون اٹھا لیا، کوئی ٹیکسٹ دیکھ لیا، تو اس چیز سے حتی الامکان بچنا چاہیے، کیونکہ بس قرآن پڑھتے وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے، جو کہ بدقسمتی سے ہم بہت کم سوچتے ہیں، کہ اس وقت اللہ ہماری طرف متوجہ ہے۔ جیسے ہم نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس طرح جب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جب ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، تو اگر ہم اس احساس کے ساتھ پڑھیں گے میری بہنوں، تو انشاءاللہ آئندہ سے ہم ان باتوں پر غور کریں گے۔
انشاءاللہ تعالیٰ بس اس ہی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا پورا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ظاہری اور باطنی آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کا نور اور ہمارے ہر چیز ہمارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی ہمارے پاس ایک اور اس بک کی ٹاپک کا ایک ٹاپک اور رہتا ہے کہ قرآن کو سننا کیسے چاہیے، جب ہم قرآن سنیں تو اس کے کیا آداب ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ بہت ہی پیاری بک تھی، انشاءاللہ آخر میں اس بک کا اگر ہو سکتا ہے تو PDF بھی شیئر کروں گی، کیونکہ یہ ہم کو پڑھتے رہنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔